अस्सलाम वालेकुम। बुध है 25 मार्च 2026 और ये शाम का खुसूसी व्लॉग है। मजीद तफसीलात भी रात गए आपके खदमत में पेश करेंगे। ये जो मुज़ाकरात की कहानी शुरू हुई 24 से 48 घंटों में, इसमें एक अजब पड़ाव आन पहुंचा है। चीजें कुछ रुक सी गई हैं, वक्फा सा आता महसूस हो रहा है, क्लैरिटी ना होने के करीब है। ईरान ने मुज़ाकरात के ऊपर जो जवाब दिया वो बड़ा मानी खेज है। क्या इस्लामाबाद में रात गए कुछ शख्सियात पहुंची? अगर नहीं तो क्या आज या कल आ सकती हैं मुज़ाकरात के लिए? पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन है क्या? क्या हम मुज़ाकरातकार हैं, हम राब्ताकार हैं, या हम सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, या हम वेन्यू दे रहे हैं होस्टिंग के लिए? सबसे बड़ा अलमिया ये हुआ कि इस सारे तनाज़े में और मुज़ाकरात की कहानी में फ़रीक़ैन अनगिनत हैं और कॉमन एजेंडे पर इत्तफ़ाक़ राय होने में यही सबसे बड़ा अलमिया दरपेश है। वो जो 15 निकात अमेरिका ने दिए ईरान के लिए बज़रिया पाकिस्तान, वो ईरान तक जब पहुंचे तो जवाब क्या था? ईरान ने बदले में क्या बात कही है? आज ईरान की ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आई मुज़ाकरात के ऊपर, वो बड़ी मानी खेज है। इस बीच आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो सऊदी वलीअहद को फोन है, उस पर मबनी ट्वीट, वो आपने देखा होगा। उसकी इबारत का एक एक लफ्ज बड़ा मानी खेज और पढ़ने से ताल्लुक रखता है, कुछ पैगाम छुपा है उस ट्वीट के अंदर। तो आ जाइए जरा मैं इस सारी सूरत हाल का जज्बातियत से हट के रैशनली कुछ जायजा लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सबसे बुनियादी खबर आपको दे देता हूं। पिछले 24 से 48 घंटों में किसी भी अहम मुल्क की कोई बड़ी शख्सियत पाकिस्तान अभी नहीं पहुंची। ये मैं मुसद्दिका तौर पर, जो भी पॉसिबल एक सहाफ़ी के पास सोर्स हो सकते हैं काउंटर चेक करने के बाद, उसके बाद ये खबर की सूरत में ये मालूमात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। आने वाले 24 से 48 घंटों में अगर पेशरफ्त होती है तो डेफिनेटली शख्सियात की आमद यकीनी हो सकती है। नंबर 2, ये जो कहानी थी कि जेडी वैंस जो नायब सदर हैं वो, या फिर जो स्टीव विटकॉफ जो मशरक़ वस्ता में नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं अमेरिका के, या इनके दामाद जेराड कुशनर, वो शायद आके जा चुके, ये कहानी भी दुरुस्त नहीं है। नंबर 3, कल जो मैंने वीलॉग किया सुबह, जो आप नशर हुआ था, आपने देखा होगा, अर्ज की थी कि इस्लामाबाद में आज के दिन एक बड़ी अहम ब्रीफिंग होने जा रही थी। वो ब्रीफिंग पोस्टपोन हुई। तो उसमें दो राय थी, दो आरा थी। एक ये कि इसलिए पोस्टपोन हुई कि शायद कुछ शख्सियात आन पहुंची हैं, मुज़ाकराती अमल चालू हो चुका, इसलिए ब्रीफिंग अभी ज़रूरत नहीं है, या अभी मामलात क्लियर नहीं हुए, हतमी स्टेज पे नहीं आए और क़ब्ल अज़ वक्त है ब्रीफिंग। तो वो जो दूसरी राय थी वो दुरुस्त साबित हुई। वो ब्रीफिंग इट स्टैंड्स पोस्टपोन्ड टिल नेक्स्ट डिसीजन। इसका मतलब है कि अभी सूरत हाल किसी कंक्रीट नुक्ते तक नहीं पहुंची। नंबर 3, पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस सारी सूरत हाल में, वो बज़ाहिर कुछ जो हुकूमती हल्के हैं वो तो ये पॉस्चरिंग करेंगे या करते भी हैं कि जी हम मुज़ाकरातकार भी हैं, राब्ताकार भी हैं, सहूलतकार भी हैं, सालिस भी हैं। लेकिन ये इन तीनों चारों लफ्ज़ों में मुमासलत है और फ़र्क बहुत बुनियादी है। इस वक्त मुझे ये लग रहा है ज़ाती तौर पर, एक तालिब इल्म के तौर पर, कि पाकिस्तान की पोजीशन जो है पिछले 24 घंटों में मुझे ज़्यादा क्लियर हुई। वो एक फैसिलिटेटर की है। हम कह सकते हैं कि सहूलतकार, राब्ताकार, यूँ कह सकते हैं। सालिस जो होता है उसके पास मैंडेट भी होता है कि वो तजावीज़ दे फ़रीक़ ए को, फ़रीक़ 2 को, और वो कुछ चीज़ें उसमें अमेंड भी कर सकता है अपनी क़ुव्वत के बलबूते पर या अपने सिफ़ारती असर रसूख़ के बलबूते पर। नंबर 4, सबसे बड़ा अलमिया जो इस मुज़ाकराती अमल को, पहली बात ये कि काम पाकिस्तानी, ये काम शहरी मुसलमान और एक इंसान होने के नाते मेरी दुआ ख़्वाहिश आप सबकी तरह यही होगी कि अल्लाह ये जंग रुके, अमन हो यहाँ पे, ये ज़ुल्म-ओ-सितम बंद हो, इन ताकतों का, निहत्ते लोगों की शहादतें बंद हों। लेकिन इस सब के बावजूद जो सबसे बड़ा अलमिया है इस सूरत हाल में, वो ये है कि फ़रीक़ैन एक से ज़ायद हैं। बड़ी क़ुव्वतों की दिलचस्पी है सारे प्रोसेस में, हर एक की अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। मिसाल के तौर पर देखिए, इसमें 4 राब्ताकार सामने आते हैं: ओमान, मिस्र, तुर्किया, पाकिस्तान, जिसकी तस्दीक इंटरनेशनल मीडिया ने की। और इन इन जो 4 फ़रीक़ैन हैं राब्ताकारी के तौर पर, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, और ट्रंप ने उसकी तस्दीक की कि बिल्कुल मुज़ाकरात हो रहे हैं, और रात के तो उसने कहा जी वो हमें बड़ा तोहफ़ा भी भेजा ईरान ने। ईरान ने वो कि जवाब दे दिया कि पायन कोई चक्कर नहीं है, पता नहीं आप अपने आप से शायद मुज़ाकरात करें। वो इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी की स्टेटमेंट बड़ी दिलचस्प, मैं सुनाता हूँ आपको पढ़ के, मैं लिखे उसके पॉइंट्स भी। अलमिया ये है कि मशरिक़ वुस्ता में सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इनके अपने-अपने मफादात भी हैं, अपने-अपने अपनी-अपनी पसंदीदा बड़ी ताकतें भी हैं। जैसे कि अगर सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ कम्फ़र्ट है, या तुर्किया के साथ कम्फ़र्ट है, अमेरिका के साथ कम्फ़र्ट है, तो पैरेलल यूएई की कम्फ़र्ट ज़्यादा भारत और इसराइल के साथ है, अपने-अपने इंटरेस्ट हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि इस खित्ते में चीन का इंटरेस्ट भी है, वो भी एक बड़ी क़ुव्वत है जो ईरान को सपोर्ट कर रही है। रूस, उसके ऊपर तो इल्ज़ाम है कि जी वो इनको मालूमात देता है हसास, जिसकी वजह से ईरानियन मिसाइल टारगेट पे जाके गिरते हैं। तो ये बेक वक़्त कई एक ताकतों, कई एक ममालिक के अपने-अपने मफादात की नज़र हो सकते हैं मुज़ाकरात। आपने अगर फ़रीक़ एक को मुतमिन कर लिया, तो दूसरे की शर्त कुछ और होगी, तीसरे की शर्त कुछ और होगी। तो खिलाड़ी कई एक हैं।
اس لیے یہ جو 4 کا کنسورشیم، یہ 4 ممالک سامنے آئے، اس میں سمجھ آئی کہ شاید یہ مختلف فریقین کو رام کریں گے، ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو 5واں نقطہ ہے اس سلسلے میں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ رک گیا ہے، سلسلہ جاری ہے، کیونکہ 15 نکات ہیں جو امریکہ نے بذریعہ پاکستان ایران تک پہنچائے ہیں۔ ایک نقطہ اور جو میں نے صبح بھی واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایران نے سر دست جو اسٹیو وٹکاف مشرق وسطیٰ کا نمائندہ خصوصی اور جیرارڈ کوشنر، اس کی جو انوالومنٹ ہے مذاکرات میں ان دونوں کی، اس کو ایران نے مسترد کیا تھا کہ یہ پہلے بھی ہم جب مذاکرات کر رہے تھے تو یہ لوگ تھے، ان کی بات میں اطمینان نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، انہوں نے بیک سٹیپ کیا اور حملہ کیا ایران پہ، اسرائیل نے اور امریکہ نے، یہ نہیں ہمیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رات گئے ٹرمپ نے جو گفتگو کی تھی اس میں اس نے خود جے ڈی وینس کا نام لیا اور مارکو روبیو کو اور کچھ لوگوں کا نام لیے بغیر حوالہ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ میں تو سمجھوں گا، اور ٹیلی گراف وہ واحد اخبار ہے اس نے سب سے پہلے خبر دی تھی، باقی جو سی این این وغیرہ دعوے آج کر رہے ہیں بہت بات کی کہانی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایران کی یہ بات مانی گئی ہے کہ یہ 2 بندے نہیں چاہیے، اہم بندہ دو، جے ڈی وینس، جس کا ٹرمپ نے اعلان بھی کیا۔ اب جو آج ایران نے اعلان کیا وہ بڑا اہم ہے، وہ جو ان کے ابراہیم ذوالفقاری صاحب ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اپنی شکست کو معاہدہ نہ کہیں، آپ خود ہی سے مذاکرات کر رہے ہیں، یہ ہم کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ٹرمپ حالانکہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور بڑے سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس لیے ہم 5 روزہ سیز فائر کر رہے ہیں، تہران اس کا انکار کر رہا ہے، تو ہو کیا رہا ہے وہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو پہلے 4 ایکویشنز آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اور اگلی 2 آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہے ہیں۔ یہ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ہیں ابراہیم ذوالفقاری، انہوں نے امریکہ اور ٹرمپ کا نام لیے بغیر یہ کہا کہ یہ خود ساختہ جو عالمی پاور ہے یہ اپنی شکست کو معاہدہ قرار نہ دے، آپ نہ تو خطے میں اپنی سرمایہ کاری دوبارہ دیکھیں گے، ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ بائی ایران، نہ توانائی اور تیل کی پرانی قیمتیں آپ دیکھیں گے بحال ہوں گی، ہم جیسے لوگ آپ جیسوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، نہ اب نہ کبھی۔ یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے کمنگ فرام دی اسپوکس پرسن جو کہ ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ہیں، ان کے ملٹری فوجی ترجمان ابراہیم ذوالفقاری، نوجوان آپ نے دیکھا ہوگا ہلکی ہلکی داڑھی رکھی ہوئی ہے، انہوں نے جو بیان آج دیا اس سے مراد یہ ہے کہ ایران ویلنگ نہیں ہے ٹو بائی اینی تھنگ آفرڈ بائی دی امریکن ایڈمنسٹریشن۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی دھوکہ ہے، یہ ابھی بھی ایک جال ہے جو بنا جا رہا ہے، یہ ابھی بھی سیز فائر کے نام پر اپنے آپ کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایران سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے ریزالو سے، اپنی دفاعی قوت کی وجہ سے ان کو ایگزاسٹ کر دیا ہے۔ یہ بیان اسی صورت میں سامنے آیا ہے۔ اس میں جو پاکستان کی سٹیٹمنٹ تھی آج، جو سعودی حکام کے ساتھ گفتگو ہوئی پاکستان کے وزیر اعظم کی، وہ بڑی معنی خیز ہے۔ میں نے آپ کو انٹرو میں عرض کی کہ پاکستان جو سعودی عرب پر ہونے والے حملے ہیں ان کی مذمت کر رہا ہے، سٹیٹمنٹ میں جو لکھی ہوئی ہے، اور نام نہیں لیا کہ سعودی عرب پہ حملے کہاں سے ہوئے، یہ بھی ایک باریک بات ہے۔ عید کی مبارکباد تو فارمیلٹی والی کہانی نہیں، تو لنگ لنگ گئی ہوں، شہباز صاحب نے کی مبارکباد دینی سی MBA صاحب نے، ایک گل تو سمجھنے کی کوشش کرو، مذاکرات کے اوپر اپڈیٹ لینی، اعتماد لینا، یا جو مشترکہ مفادات ہیں ان کا تبادلہ خیال ہوا ہے اس ٹیلی فونک کال میں، اور پھر ان کا جی ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں، جو سعودی عرب نے ابھی تک تحمل کا مظاہرہ کیا کہ ڈسپائٹ بینگ اٹیک، سعودی عرب براہ راست کسی جنگ میں نہیں جا رہا، حالانکہ اسرائیل کی اور امریکہ کی بڑی خواہش ہے کہ سعودی عرب سمیت دیگر جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ براہ راست ایران پر حملہ کریں تاکہ ہم پیچھے ہٹیں اور یہ جانیں اور ایران جانیں۔ یہ گریٹر ایک اسکیم ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے۔ اچھا، جو سعودی عرب کے حوالے سے خبر تھی نیو یارک ٹائمز کی کہ MBA صاحب کہہ رہے ہیں ٹرمپ کو کہ ٹھوکی رکھی ایران کو، وہ آج سعودی حکومت اس کی تردید کر رہی ہے، یہ بھی آفیشلی چھپا ہوا موقف ہے۔ تو وزیر اعظم نے جو پاکستان کے، انہوں نے جنگ کے خاتمے اور معمول کی زندگی بحال ہونے کی خواہش کا اظہار کیا، اور جو مذاکرات کی کہانی پاکستان کے نام آئی ہے اس بارے انہیں آگاہ کیا، اعتماد میں لیا، آگاہ نہیں کیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم لوگ کی مذمت بھی اس لیے کر رہے ہیں۔ نازک صورتحال پاکستان کے لیے، اور بے پناہ نازک صورتحال ہے کہ آپ ایران کا نام نہیں لے رہے، آپ کوشش کریں کہ ایران سعودی عرب پہ حملے نہ کرے، آپ کی کوششیں خاصی حد تک کامیاب ہوئیں، سعودی عرب آپ کے کہنے پہ ریسٹرینٹ بھی کر رہا ہے، آپ مذاکرات کے ذریعے کوشش کریں کہ مدعا تھے رک جائے، وگرنہ اگر براہ راست کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے ایک انتہائی نازک، انتہائی پیچیدہ، انتہائی مشکل صورتحال درپیش ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے ایسی نوبت کوئی آئے۔ ابھی تک تو مجھے کہنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو پوزیشن رہی اس میں ایران بھی آپ کا شکر گزار ہے، اور سعودی عرب بھی آپ کے ساتھ جو عقیدت کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور دونوں کا اعتماد بھی آپ کے ساتھ حاصل ہے۔ پھر جو ان کے اسپیکر ہیں ایران کے، باقر غالباف صاحب، ان کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، دیکھیے جب کبھی بھی اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے نا، اگر جے ڈی وینس یہاں آتے ہیں، آج ویسے رات تک یہ بات طے ہو جائے گی کہ ایران نے حامی بھر لی ہے، اسلام آباد ہی وینیو ہے، یہاں آنا ہے، تو پھر جے ڈی وینس بھی آئیں گے اور یہ اسپیکر ایران کے باقر غالباف بھی آئیں گے، پاکستان کی موجودگی ہوگی، دیگر رابطہ کار بھی موجود ہوں گے۔ فار ناؤ، ایز آف ناؤ، جب میں آپ سے شام کے وقت مخاطب ہوں آج بدھ کو، تو ایسی کوئی شخصیات نہ پہنچی ہیں اور نہ بھی وینیو اس طرح ڈیسائیڈ ہے، پاکستان آفر کر رہا ہے اور فریقین اس پہ اطمینان کا اظہار کریں کہ اچھا چلتے ہیں۔ انتظار کس کا ہے؟ ایران کا، کہ ایران 15 نکات کے بعد کیا سنجیدگی سے غور کر کے مذاکرات کے عمل میں آنے کو تیار ہے یا نہیں۔ تو باقر صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ خطے میں جو امریکی ہلچل ہے، امریکی فوجیوں کی نقل و حرکت ہے، اس پہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، یہ جرنیلوں نے معاملہ بگاڑا ہے، امریکی اور اسرائیلی سپاہی یہاں آ کے اسے درست نہیں کر سکتے۔ بڑا معنی خیز یہ جملہ ہے، امریکی فوجی نیتن یاہو کی خبت کی بھینٹ چڑھ جائیں گے، یہ انہوں نے وارننگ دی کہ اگر فوج نے کھارک جزیرہ یا کسی اور جگہ قدم رکھنے کی کوشش کی تو تباہ و برباد ہو جائیں گے،
اور یہ اس کے پیچھے نیتن یاہو کا جو خبت ہے جنگ کا وہ کار فرما ہے. انہوں نے کہا ہماری سرزمین کے دفاع اور ہمارے عزم کو مت آزمائیں اور نہ آزمانے کی کوشش کیجیے گا. یہ ہے کہانی. اب وہ جو 15 نکات ہیں، وہ 15 نکات میں دیکھ رہا ہوں اسرائیل کے چینل 12 نے وہ جاری کیے ہیں. ایک بڑا المیہ ہے کہ یہ مذاکرات کی کہانی 15 نکات، کون سی شخصیت کہاں سے چل پڑی، اسلام آباد اس کا وینیو ہے. یہ المیہ یہ ہے، بڑا دلچسپ المیہ، اور مجھے بتاتے ہوئے ایک عجیب سی اس کیفیت کے میرے پاس الفاظ نہیں، اگر آپ کے پاس ہوں تو لکھ دیجیے گا کہ یہ ساری چیزیں جو پاکستان کے نام سے، اسلام آباد کے نام سے ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اسپیشلی امریکن اور اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. ہماری دفتر خارجہ اور اب تو وائٹ ہاؤس والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پریس کے ذریعے مذاکرات نہیں ہو سکتے، لیکن براک ریوڈ جو ایکزیوس کا بڑا سینئر صحافی ہے، بڑے سکوپ اس نے مارے ہیں، وہ یہ چیزیں پبلک کر رہا ہے اور دیگر بھی. تو یہ 15 نکات جو اس میں نیتنز کی جو فیسلٹی ہے اصفہان اور فرداؤ میں جو جوہری تنصیبات ان کو غیر فعال کیا جائے، یہ مطالبہ ہے. ایران کی سرگرمیوں پر بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی یعنی IAEA جو ہے اس کی شفاف نگرانی ہو اور ایران خطے میں مسلح پراکسیز ترک کر دے، یعنی جو حزب اللہ وغیرہ اور دیگر جس کے بارے میں الزام ہے کہ ایران ان کو اسپانسر کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی علاقائی گروہوں کو فنڈنگ اور اسلحہ فراہم کرنا بند کرے. پہلے سے جمع شدہ جوہری صلاحیتوں کو ختم کیا جائے، جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کا عہد کیا جائے کہ ہم کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے. ایرانی سرزمین پر یورینیم کی افزودگی نہیں کی جائے گی اور تمام افزودہ مواد بین الاقوامی ایجنسی کے حوالے کیا جائے گا. یہ ایک زمانے میں روس نے آفر کی تھی ہمیں دے دیں، ٹرمپ اس پہ نہیں مانا تھا. آبدہ ہرمز پر کسی بھی قسم کی پابندی نہیں ہوگی اور اسے آزاد بحری زون قرار دیا جائے گا. ایران کے البتہ جو بیلسٹک میزائلز ہیں اس کے اوپر فیصلہ بعد میں ہوگا، تاہم ان کی تعداد اور اس کی جو رینج ہے وہ مقرر کی جائے گی. انہیں صرف دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. یعنی اوپر والی باتیں تو ٹھیک ہے، میرے پاس کچھ اطلاعات ایسی ہیں ایرانی میڈیا کے توسط سے بھی کہ ایران جوہری ہتھیاروں کے حصول کے اوپر تو متفق ہو سکتا ہے، پہلے بھی ہو رہا تھا، جب جنگ سے پہلے بھی اتفاق رائے ہو چکا تھا. یہ تک میڈیا نے کہا کہ ایران وہ سب مان گیا تھا جو کبھی تصور میں بھی نہیں تھا. براک اوباما کے دور میں بھی ایسا ممکن نہیں تھا، لیکن پھر انہوں نے حملہ کر دیا. تو بدلے میں ایران کو کیا ملے گا؟ بو شہر میں بجلی کی پیداوار کے لیے سویلین جوہری منصوبے کی ترقی میں امریکی مدد، ایران پر تمام پابندیوں کا خاتمہ اور پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے خطرے کا خاتمہ. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان مذاکرات کے دوران 1 ماہ کی جنگ بندی ہو، تاکہ اس جنگ بندی کے دوران مزید پیش رفت جو ہے وہ ہو سکے. جب میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں تو اس بیچ میں رات بھی اسرائیل نے تہران میں کئی جگہوں پہ حملے کیے اور ایران نے بھی رات گئے بحرین میں، کویت، اسرائیل اور اردن میں بالخصوص ٹارگٹس انہوں نے کیے تھے وہاں پہ. صرف یہ امریکہ کی جانب سے 5 روز کی یہ جنگ بندی ہے، لیکن اس بیچ جو ان کے اسپیشل مرینز ہیں ان کی تعیناتی کی خبر بھی آپ دیکھ چکے ہیں. 3000 کی نفری مشرق وسطیٰ میں وہ تعینات کر رہے ہیں. خدشہ ہے کہ شاید وہ ایران کا جزیرہ خرگ جو ہے وہاں نہ بھیجنی ہو اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں. فی الحال جو یہ 15 نکات اور جواب جو ایران کو جو ملے گا، دیکھیے بات بڑی سادہ سی ہے. ایران کا ریزالو، ایران کی ہمت، ایران نے جس طرح سے ایک سے زائد قوتوں کو ایگزاسٹ کیا، جواب دیا، یہ پوری دنیا میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا اس سے پہلے. 47-48 برس سے ایران پہ پابندیاں ہیں اور صرف ایران نے جو جواب دیا اس کے 25-26 روز کے اندر اندر پوری دنیا کی طاقتیں، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں سب بڑا کر کھو کے رہ گیا. دس اسپیکس والیوم کہ ایران کا ریزالو اور ان کی اسٹرینتھ اور ان کا عزم ویسے قوم کتنا تگڑا ہے. ہم اس کا بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن اٹس این اپرچونٹی، اور یہ اپرچونٹی ان تمام فریقین کے لیے جو یہ جنگ شروع کر کے جو بھونڈا ترین اور ایک عجیب و غریب میس کریٹ کیا ہے اسرائیل کی وجہ سے، ٹرمپ کی وجہ سے. اب اگر یہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں، اٹس ٹائم کہ یہ قوتیں مل کے ایران بھی اس میں غور کرے کہ اس میں سے موقع کیا مل سکتا ہے، کیونکہ مسلسل جنگ جو ہے وہ اس پورے خطے کا تباہی و بربادی کر دے گی. اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ اسرائیل چاہتا ہے جنگ ختم نہ ہو. اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کہ یہ عرب ممالک کمزور ہوں، یہ قابض ہو اور وہ پھر ایران کا ہمسایہ بنے. اس بیچ میں بڑی جو قوتیں ہیں وہ نہیں چاہیں گی کہ ایران کبھی بھی گرے، اس لیے ایران تگڑا رہے گا. ایران کا خود ریزالو بھی تگڑا ہے. امریکہ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ٹرمپ کی اپنی مقبولیت جو 40-41% تھی ہفتہ 10 دن پہلے، وہ 36% پر آ چکی ہے. مارکیٹ میں شرطیں لگ رہی ہیں کہ جناب جلد جنگ بندی ہونی چاہیے. اس بیچ میں رہ گئی بات پاکستان کی، تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان کا نام آ رہا ہے، بسم اللہ، اعزاز کی بات ہے. پاکستان کو کردار ادا کر سکتا ہے، بسم اللہ، اعزاز کی بات ہے. خواہ مخواہ شک القلب ہو کے گالم گلوچ دینے کا فائدہ کوئی نہیں. اس میں ترکیہ بھی شامل ہے، مصر بھی شامل ہے، اس میں عمان بھی شامل ہے، سعودی عرب آپ کے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہے، ٹرمپ آپ کے پرائم منسٹر کا ٹویٹ ری ٹویٹ کر رہا ہے، ایرانین آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، آپ پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. تو کبھی تھوڑا سا بندے کو پیٹ میں چمونے اٹھنے کی بجائے اعتماد اور اطمینان کا اظہار بھی کرنا چاہیے. میں اس ساری وقوعے کی کچھ مزید ڈیٹیلز لے کے رات کو بھی حاضر ہوں گا. ابھی دیجیے گا اجازت. اللہ.